बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:15 पे मुल्क पाकिस्तान के मारूफ दीनी व असली तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, रोज़ाना आपके बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते हैं और मुफ्तियान कराम का एक सीनियर पैनल हमारे साथ होता है। हम उनके सामने आपके सवालात रखते हैं और उनसे जवाबात जानकर आप तक पहुंचाने की हमेशा की तरह भरपूर कोशिश करते हैं और आज भी इंशाअल्लाह वही कोशिश होगी। नाज़रीन कराम, अगर आज भी आप हमारे साथ अपने सवालात शेयर करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल से तरीका है। जो लोग हमें रेगुलर सुनते हैं उनके लिए, उनको मालूम है, याद दहानी की गर्ज से अर्ज़ कर रहा हूँ उनके लिए, और जो लोग हमें नए सुन रहे हैं उनके लिए प्रॉपर तरीके से अर्ज़ कर देता हूँ कि आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिख कर उस पेज को आप सर्च करेंगे, लाइक करेंगे और लाइक करने के बाद आज की लाइव ट्रांसमिशन जो उसी पेज पर जारी है उसका आप हिस्सा बन जाएंगे और कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर करेंगे निहायती शाइस्तगी के साथ। और सवाल तहरीर करते वक्त दो बातों का आपने ख्याल रखना है हमेशा की तरह। अपने सवाल के साथ अपना और अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखना है और दूसरे नंबर पर जितने भी गैर ज़रूरी सवालात हैं, सियासत से उनका ताल्लुक़ हो, फ़िरका वाराना नौइयत के वो सवालात हों या फिर आपका दिलो दिमाग जिनको गैर ज़रूरी समझता है, उन तमाम गैर ज़रूरी सवालात से आप गुरेज़ बरतेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके तमाम माक़ूल सवालात को हम अपनी इस नशिस्त में शामिल करेंगे और मुफ्तियान कराम से उनका जवाब जानकर आप तक पहुँचाने का फ़रीज़ा हमेशा की तरह अंजाम देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और आज हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं आज की नशिस्त में और जो मौजूद होंगे कुछ ही देर में, उनका तारुफ़ आपकी खिदमत में रखता हूँ। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब कल की तरह आज भी हमारे साथ हैं और सीनियर मुफ्ती हैं उस्ताजुल हदीस जामिअतुर रशीद कराची, और आप जामिअतुर रशीद के 3 साला तखस्सुस डिपार्टमेंट फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया के असिस्टेंट डायरेक्टर और मुआविन मसूल होने के साथ साथ बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के मेंबर भी हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती तारिक मसूद साहब होंगे कुछ ही देर में हमारे साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। वो भी सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के और मारूफ मजहबी स्कॉलर और मुबल्लिग़ हैं, मज़ीद किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हम बहरहाल आगाज़ करते हैं आज की नशिस्त का और आपके बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं। आज का पहला सवाल जद्दा से मोहम्मद रहमान साहब ने पूछा है, मुसाब क्या अल्कोहल वाला स्प्रे जो है उसे इस्तेमाल किया जा सकता है? एक आलिम ने कहा है कि 30 रियाल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वाला नहीं कर सकते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्कोहल के हवाले से पहले भी जवाबात दिए जा चुके हैं कि वो अल्कोहल जो अंगूर और खजूर से माखूज़ और डिराइव्ड न हो बल्कि दूसरी किसी जिन्स से उसको बनाया गया हो, जैसे कि जौ, गंदम वग़ैरह, तो वो अल्कोहल जो है वो ख़ारिज इस्तेमाल के लिए पाक है, अलबत्ता दाखिली इस्तेमाल उसका जायज़ नहीं है। ठीक है। और स्प्रे में चूँकि ख़ारिज इस्तेमाल ही होता है, लिहाजा जो अल्कोहल वाले स्प्रे है अगर उससे इस्तेमाल से इज्तिनाब किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई उसको इस्तेमाल करता है तो उसको हम नाजायज़ या हराम नहीं कह सकते, इसलिए कि वो ख़ारिज इस्तेमाल है और उसकी इजाज़त है बहरहाल फ़िक़्ह हनफ़ी के हवाले से। बाकी इस पर तो दारोमदार है कि किस माखज़ से ये अल्कोहल लिया गया है, यानी अंगूर और खजूर का लिया गया है या किसी और से है, लेकिन इस हवाले से कोई फ़र्क नहीं है कि वो कितनी मालियत का है। तो ये जो 30 रियाल वाली बात है ये बेबुनियाद किस्म की बात है, कोई इसकी फ़िक़्ही तवजीह नहीं है। फ़िक़्ही तफसील इसमें यही है जो मैंने अर्ज़ कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब। और हालानी से अब्दुल क़य्यूम साहब का सवाल है, अगर कच्ची ईंट ना हो और मिट्टी भी मुयस्सर नहीं है तो तयम्मुम कैसे करेंगे? बस तयम्मुम हर उस चीज़ से हो सकता है जो ज़मीन के जिन्स में से हो। ज़मीन के जिन्स में से होने का मतलब ये है कि वो जलाने से आग न बन जाए और पिघलाने से वो पिघल न जाए। मसलन लोहा पिघलता है, सोना चांदी पिघलता है, तो ये ज़मीन के जिन्स में से नहीं है। या लकड़ी राख बन जाती है तो ये भी नहीं है। मिट्टी है, रेत है, पत्थर है, ईंट है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो जलाने से जले ना, राख न बने, पिघलाने से पिघले ना, तो हर ऐसी चीज़ से तयम्मुम करना दुरुस्त है। लिहाजा अगर कच्ची पक्की ईंट नहीं है, पत्थर है, रेत है, तो उससे भी तयम्मुम किया जा सकता है। तयम्मुम में ये ज़रूरी नहीं है कि बाकायदा मिट्टी हाथों पर लगे और चेहरे और हाथों पर मिट्टी लगाई जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है।
ज़मीन के जिन्स में से किसी भी चीज़ पर हाथ लगाकर चेहरे पर पैर दिया जाए, फिर हाथ लगाकर दोनों कोहनियों तक हाथों पर पैर दिया जाए तो तयम्मुम हो जाता है। इसमें मिट्टी लगना कोई ज़रूरी नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़ियाउर रहमान साहब इस्लामाबाद से अगला सवाल पूछते हैं, बर्तन और कपड़े नापाक हो जाएं तो कैसे पाक किए जाएंगे? क्या प्लास्टिक बर्तन पाक हो जाते हैं? और कुत्ते और खिंजीर का जो झूठा बर्तन होता है उसका क्या हुक्म है? कुत्ते और खिंजीर का जूठा चूँकि नापाक है, तो जिस बर्तन में ये जूठा कर ले तो मतलब वो बर्तन नापाक हो जाता है, इसलिए कि वो पानी नापाक हुआ तो बर्तन भी। बाकी ये कि पाक करने का तरीक़ा क्या है, तो बर्तन अगर ऐसा है जिसमें पानी सिरायत नहीं करता, यानी वो पानी को पीता नहीं है बल्कि पानी उसकी सतह पर बाहर रहता है, जैसे कि प्लास्टिक के बर्तन है, लोहे के, स्टील वगैरह के, तो उसके धोने का तो सीधा तरीक़ा है कि 3 बार उसको धो लिया जाए तो काफ़ी है। इसी तरह कपड़े के धोने का भी यही तरीक़ा है। अलबत्ता वो बर्तन जिसमें तशर्रुब पाया जाए, यानी जिसमें बाकायदा वो नजासत को पीता हो और उसमें जज़ब हो जाता हो, जैसे कि मिट्टी के वो बर्तन जो ताज़ा ताज़ा बने हैं, जिसमें अगर पानी डाला जाए तो बाकायदा उसके अंदर सिरायत करता है और उसके अंदर जो है ना वो काफ़ी हद तक जाता है, तो उसके लिए फिर फ़ुक़हा ने फरमाया है कि उसका तरीक़ा यह है कि एक बार उसको धो लिया जाए, फिर इतना वक्फ़ा उसमें किया जाए, इतने वक्त के लिए छोड़ दिया जाए कि वो खुश्क हो जाए, यानी पानी टपकना उससे बंद हो, फिर दोबारा धो लिया जाए, फिर इस तरीके से खुश्क करने के करीब रोक छोड़ लिया जाए, फिर तीसरी बार इस तरीके से धो लिया जाए तो फिर वो पाक होगा। मुसलसल 3 बार धोने से वो पाक नहीं होता, तो उसमें फिर ये एक ज़ैली तफसील होगी बर्तन के हवाले से। जज़ाकुमुल्लाह साहब, बिनते कुरैशी साहब कराची से पूछती हैं, बच्चे ने ज़मीन पर पेशाब किया, खुश्क होने के बाद क्या वो ज़मीन पाक हो गई? और बाद अज़ा यानी उसके खुश्क होने के बाद अगर उसी जगह गीला पैर लग जाए तो क्या हुक्म हो साहब, नापाक तो नहीं हो जाएगा? जी, ज़मीन के हवाले से उसूल ये है कि उस पर नजासत अगर गिरे और फिर वो खुश्क हो जाए और इस तरह खुश्क हो के नजासत के असरात और बदबू वग़ैरह भी वहाँ महसूस न हो तो ज़मीन पाक हो जाती है और उस पर नमाज़ पढ़ना और वैसे घूमना फिरना जायज़ होता है और उससे मस करने से बदन पे नजासत नहीं लगती। अलबत्ता अगर वो ज़मीन दोबारा गीली हो जाए तो उसमें दोनों कौल है, लेकिन राजिह जो बात है वो ये है कि वो जब एक बार पाक हो गई तो अब दोबारा गीले होने के बाद भी वो पाक ही रहेगी, लिहाजा अगर उसकी कोई मिट्टी लग जाए किसी जगह पर तो वो नापाक नहीं होगा, अगरचे वो गीला हो जाए, तो जब एक बार पाक हो गई तो वो पाक ही रहेगी। जज़ाकुमुल्लाह साहब, हुमैरा साहिबा का सवाल है, एक लड़की जब 14 साल उसकी उम्र थी तो अपने चचा के घर से उनकी इजाज़त के बगैर एक सोने का सिक्का वो ले आई और अपने घर आकर अपनी वालिदा को थमा दिया। उन्होंने उसे बेचकर ख़रीदारी कर ली। अब वो लड़की जिसने वो बचपन में काम किया 14 साल की उम्र में, वो इस बारे में फ़िक्रमंद है, इसे क्या करना चाहिए? उस वक़्त उस सिक्के की कीमत 2500 रुपये थी, जो इस वक्त तकरीबन 50,000 है। 14 साल की उम्र में ये एहतमाल है, इम्कान है कि वो बालिग़ हो, लेकिन अगर वो बालिग़ न भी हो तो भी जो ज़मानात का हुक्म है कि किसी के माल को नुकसान पहुँचाया जाए तो उसमें बालिग़ और नाबालिग़ के अहकाम बराबर है। जैसे कि एक बालिग़ पर ज़मान व तावान होता है तो नाबालिग़ पर भी होता है। तो उस वक़्त यह बालिग़ थी या नहीं थी, इससे क़त्अ नज़र ये सिक्का जो इसने लिया है इसका वापस करना ज़रूरी था, और अगर वो वापस नहीं किया जा सका तो ये गसब के हुक्म में है। और सिक्का चूँकि ऐसी चीज़ है जो कीमियात में से इसको कहा जाता है, तो लिहाजा उस दिन की जिस दिन उसने ये चोरी की थी उस दिन की जो कीमत थी वो उसके ज़िम्मे लाजिम है कि जो सिक्के का मालिक था उसको पहुँचाए। अलबत्ता ये इजहार उसके सामने ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी तफसील बताई जाए कि चोरी और फिर उसका एवज़, बल्कि किसी भी नाम से और किसी भी तरीक़े से उसको पैसे पहुँचाया जाए तो ये काफ़ी है और उनका ज़िम्मा फ़ारिग हो जाएगा, लेकिन पैसे देना बहरहाल ज़रूरी है। यानी 2500 ही जी, 2500 ही देना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। मुसब उमान से शफ़क़त अज़ीज़ साहब पूछते हैं, अगर कोई औरत लाइल्मी की वजह से हालत हैज़ में तवाफ़ या मुकम्मल उम्रा कर ले तो इसके लिए क्या होगा? जी, करना तो नहीं चाहिए और ये एक जनायत है, और अगर उसके पास वक्त हो और वो पाकी का इंतज़ार करके फिर पाकी की हालत में उम्रा कर सकती है तो ये जनायत दर जनायत यानी बहुत ही गलत काम हुआ है। लेकिन जब बहरहाल हुआ है तो उसका हुक्म ये है कि एक दम जो छोटे जानवर की कुर्बानी है वो हरम के हदूद के अंदर देना ज़रूरी है, और अगर दम दिया जाए तो पर बाकी उम्रा ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मुसा, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से मोहम्मद उमर ख़ान अगला सवाल पूछते हैं,
میں نے یہ مسئلہ پڑھا اور سنا ہے کہ اگر سر کے بال ایک پورے سے کم ہوں تو عمرے کا احرام کھولنے کے لیے حلق ہی کروانا ہوگا۔ میرے سر کے بال فی الحال ایک پورے سے کم ہیں، لیکن عذر یہ ہے کہ میرے سر میں خون کی گرمی کے سبب پیپ والے دانے ہیں جو کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر حلق کرواتا ہوں تو اسرا پھروانا ہوگا جس سے وہ چھل جائیں گے، اور سر میں جگہ جگہ سے خون جاری ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیا میرے لیے گنجائش ہے کہ میں قصر کروا لوں، یعنی 0 نمبر کی مشین اگر سر پہ پھروا لوں تو حکم ادا ہو جائے گا مجھے؟ جی، جب ایک پورے سے کم بال ہے تو اس کے لیے تو حلق اور منڈانا ہی متعین ہے، دوسری کوئی متبادل صورت اس کی نہیں ہو سکتی۔ البتہ جو انہوں نے جس عذر کی بات کی ہے تو اس میں اتنا ہو سکتا ہے کہ یہ مشین جو 0 نمبر کی ہے وہ پروائے، لیکن پھر دم بھی دے دے، اس لیے کہ مشین خواہ 0 نمبر ہی کا کیوں نہ ہو، وہ حلق اور منڈانے کے حکم میں نہیں، یہ وہ قصر ہی کے زمرے میں آتا ہے، یعنی بال کاٹنے کے زمرے میں آتا ہے، موڑنے کے زمرے میں نہیں آتا۔ لہٰذا اس عذر کی وجہ سے یہ کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ دم بھی دینا پڑے گا، دم کے بغیر یہ احرام سے نہیں نکل سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصعب حنیف صاحب کا۔ اگلا سوال ہے، کیا زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ اس طرح کی حدیث کوئی ثابت ہے؟ صحیح ہے جی، زمزم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور مشہور دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، تو اور بھی دعائیں کی جا سکتی ہے، تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب۔ نسرین صاحبہ مکہ مکرمہ سے پوچھتی ہیں، میری کمر میں درد رہتا ہے، جب نماز میں سجدے سے اٹھتی ہوں تو گھٹنوں پر زور کی وجہ سے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کیا میں سنن اور نوافل کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتی ہوں یا کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا کسی بھی طرح افضل نہیں ہے۔ اگر یہ قیام پر قادر نہیں ہے تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، افضل یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی جائے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے کچھ ویورز پوچھ رہے ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیان لائیو کب ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، وہ لائیو بیان نہیں نشر کیا جاتا بلکہ اس کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، اور وہ آپ کو دن میں تقریباً 10-11 بجے کے لگ بھگ آپ کو JTR میڈیا ہاؤس کے پیج سے مل جائے گی۔ محمد نواز صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، جمعہ کے خطبہ میں سامعین کے لیے کسی دعا پر آمین کہنا یا ہاتھ اٹھانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ پہنچ جائے تو نہ کوئی نماز ہے اور نہ کوئی کلام ہے۔ تو کسی بھی قسم کا کلام، چاہے وہ آمین، یہ بھی تو ایک کلام ہی ہے، تو اس کی پابندی ہے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور بشیر کاکڑ صاحب کا سوال ہے، کیا امام کے ساتھ آہستہ خطبہ پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا اس پر بھی کوئی ثواب؟ نہیں، امام کے ساتھ خطبہ صرف سنا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، نہ آہستہ نہ زور سے۔ محمد الیاس صاحب ابوظہبی سے اگلا سوال پوچھتے ہیں، مصعب، ہمارے کیمپ کی مسجد چھوٹی ہے اور نمازی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے امام اور مقتدی پہلی صف میں ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا اس طرح سے نماز درست ہو جائے؟ امام اور مقتدی اگر ایک ساتھ کھڑے ہو گئے مجبوری میں تو جائز ہے، لیکن مقتدی ذرا بھی امام سے آگے ہو گیا، اس کی ایڑی، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں امام سے، یعنی اگر اسی لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا ایڑی کو پیچھے رکھیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ عبداللہ تنولی صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں یہاں سعودی عرب میں امامت کرواتا ہوں، بارش کی صورت میں حقیقتاً جمع بین صلاتین کرنا پڑتا ہے، کیا مجھے بعد میں وقت آنے پر اپنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ جمع بین الصلاتین بارش کی صورت میں اس طرح سے جائز نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں اور بہت سے دیگر ائمہ کے نزدیک بھی جو جمع بین الصلاتین کے قائل ہیں وہ صرف سفر میں قائل ہیں، اور اس طرح بارش میں تو صرف حنابلہ کا مذہب ہے۔ تو اور ویسے بھی یہ جمع بین الصلاتین کے جو دلائل ہیں یہ اتنے واضح نہیں ہیں کہ جس میں یعنی حقیقی جمع، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جمع بین الصلاتین کیا بلا عذر ولا مطر، کوئی نہ بارش تھی، نہ عذر تھا، نہ سفر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے اس کی سب یہی تعویل کرتے ہیں کہ وہ صورتاً جمع تھی، حقیقتاً جمع نہیں تھی۔ تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سفر میں یا حضر میں یا مطر میں، سفر میں یا مرض میں یا مطر میں جو جمع بین الصلاتین کی احادیث ہیں وہ بھی اسی پر محمول ہیں کہ یہ صورتاً جمع کیا گیا ہے۔ تو مطر میں بھی، بارش کی صورت میں بھی ان کو چاہیے کہ اگر وہ لوگ جمع بین الصلاتین کرتے ہیں تو دوسری نماز میں ان کے ساتھ شرکت نہ کی جائے۔ اگر اول وقت میں پڑھ رہے ہیں، جیسے ظہر اثر میں جمع کر رہے ہیں ظہر کے وقت میں، تو ظہر پڑھ لیں، اثر ان کے ساتھ نہ پڑھیں۔ اور اگر وہ ظہر کو ڈیلے کر رہے ہیں اثر تک تو پھر ظہر پڑھ لیں اور پھر اثر بے شک ان کے ساتھ پڑھ لیں اس وقت میں۔ تو نماز پڑھنا ہی ایسی صورت میں درست نہیں ہے۔ اگر پڑھیں تو نفل کی نیت سے پڑھ لیں، لیکن بعد میں اس کو لوٹائیں پھر اپنے وقت پر۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور عبداللہ بیگ صاحب کشمیر سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے قرآن مجید کے اوراق کے متعلق، یہ سوال
کافی پہلے آپ ہی کے نام سے یہاں سے اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ اور اگلا سوال ہے محبوب صاحب مدینہ منورہ سے پوچھتے ہیں، ادھر ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، بالغ ہے یا نابالغ ہے، تو اس صورت میں کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ صورت میں جو بالغ مرد کی دعا ہے وہ پڑھی جائے، کیونکہ مرد کے جو صیغے ہیں نا اس میں ان کے مفہوم میں عورت کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ بچے کی بھی دعا پڑھ لی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ بالغ مرد کی دعا پڑھی جائے، اور اس میں نیت یہ کی جائے کہ بالفرض اگر یہ عورت ہے تو اس کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ یہ مغفرت کی دعا قبول کر لے۔ امین، بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ۔ ریاض سے محمد یوسف صاحب کا سوال ہے، میں یہاں مسجد میں اذان دیتا ہوں مگر داڑھی نہیں ہے، درست ہے؟ نہیں، درست نہیں ہے، کیونکہ اذان یا نماز کا پڑھانا یہ سب شعائر اسلام میں سے ہیں، اور شاعر اسلام کا ارتکاب کسی ایسے شخص کی طرف سے جو کسی علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ داڑھی رکھ لیں، کیونکہ اس طرح سے یہ اذان کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہے تو اس کا ارتکاب ایسا شخص کے لیے کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے جو علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو۔ داڑھی منڈانا یہ کبیرہ بھی ہے اور علانیہ بھی ہے۔ جزاکم اللہ۔ مصباح شبٹ صاحبہ کا سوال ہے، کیا مؤذن یا امام کو صدقے کی نیت سے ایصال ثواب کا کھانا بیچ سکتے؟ اصولی طور پر تو جائز ہے، امام ہو یا کوئی بھی ہو صدقے کی نیت سے کسی کو بھی کھانا کھلانا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ امام کی توہین ہے۔ کہ یہ اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے آپ اپنے والد صاحب کی دعوت کریں، ان کو بلائیں اور کھانا کھلائیں، اور جب والد صاحب آئے دسترخوان لگ گیا تو والد صاحب پوچھ رہے ہیں آج بھائی کیسے مجھے یاد کیا، تو آپ کہیں وہ میرے چچا کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کے ثواب کے لیے آپ کو کھلا رہا ہوں میں۔ تو یہ جو بڑے طبقات ہوتے ہیں ان کو ایصال ثواب کے لیے کھلانا، یہ اس میں ایک نوعیت کی توہین ہے۔ تو امام کو ہدیہ کے طور پر دے دیا کریں، جو اگر کھانا دینا ہے یا کوئی بھی چیز دینی ہے، ایصال ثواب کے لیے جو دیگر غربا ہیں ان کو کھلا دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور جو ناظرین معلوم کر رہے ہیں کہ روزانہ ہوتا ہے پروگرام، تو جی ہاں، جمعرات کے علاوہ روزانہ شب 9:15 پہ یہ پروگرام آن ایئر ہوتا ہے، تو آپ سے جڑے رہنے کی درخواست ہے۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں جنید صاحب ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال ہے ان کا، ایک بندے نے قسطوں پر جنریٹر لیا ہے، اس کی قسطیں بقایا ہیں، اس نے دکان کسی اور کو بیچ دی ہے اور کہا ہے کہ اس جنریٹر کی بقایا اقساط تم ادا کر دینا، کیا اس طرح سے جائز ہے؟ جی، یہ حوالے کی صورت ہے، یعنی ڈفٹ ٹرانسفرنگ، گوئے کہ قرضہ ایک ذمے سے دوسرے ذمے میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے جنریٹر جب ان کو بیچا ہے تو ظاہر ہے پوری قیمت اس خریدار کے ذمے واجب الادا ہے، لیکن یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے دینے کی بجائے جس نے مجھے یہ بیچا ہے اس کو آپ ادا کریں، تو یہ حوالہ کہلاتا ہے فقہی حوالے سے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص سے انہوں نے خریدا ہے، یعنی جو ان کا قرض خواہ ہے، اس کی اجازت ہو اور اس کی اطلاع سے یہ کام ہو جائے کہ آپ کا دین اور قرض جو ہے ہم ٹرانسفر کر رہے دوسرے کے ذمے اور لائبلٹی میں، تو آپ میری بجائے ان سے مطالبہ کریں۔ اگر وہ اس کو قبول کر لے تو یہ معاملہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اس کو مسترد کرے تو پھر ان کے ذمہ لازم ہے کہ جس سے خریدا ہے اس کو یہ ادائیگی کرے، اور یہ اپنے جنہوں نے ان سے خریدا ہے یہ اس سے اپنے پیسے لے لیں۔ تو مطلب یہ وہ تیسرے فریق کی مرضی پر موقوف ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ صاحب۔ ایک سوال فارورڈ کیا تھا آپ کو تو وہ بہت پرانا ہو گیا، اس کے جواب عنایت فرما دیں۔ وہ میں دہرا دیتا ہوں تھوڑا سا، کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کا کہا ہے، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب وہ خود جرمنی میں ہوتے ہیں، یعنی یہ صاحب جو سائل ہیں تو ان کے والد صاحب پاکستان میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں والد صاحب کی باتوں سے ابھی کچھ عرصہ قبل یہ معلوم پڑا ہے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ان کا رسالت پر ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک تاریخی حیثیت سے مانتے ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں ایک بس شخص تھے بڑے نیک پرسٹی کے آئے، لیکن ان کا اس طرح سے بلیو میں نہیں کرتا کہ وہ فرشتے اور یہ اور قرآن اور وحی اور پیغمبر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے بہت ساری باتیں اپنے بیٹے کو کہی ہیں خود فون پر، تو کافی پریشان تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ تھے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے والد صاحب، لیکن عید وغیرہ قربانی وغیرہ کے جانور ان چیزوں کو کاٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورتحال میں اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کیا ہمارے والدین کا جو آپس میں نکاح ہے وہ ساری تھوڑا سا اس پہ پلیز۔ بس یہ بڑا المیہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، اور یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایسا وقت آئے گا کہ شام میں آدمی مسلمان ہوگا اور دوسری صبح وہ کافر ہوا ہوگا، یا صبح میں مسلمان ہے اور شام کو اس کے عقائد بدل چکے ہوں گے۔
تو یہ میڈیا اور اس طرح کی جو غلط چیزیں ہیں ان کی تبلیغات ہے، اس سے جیسے کہ میڈیا سے فوائد ہوئے ہیں تو نقصانات بھی بہت ہوئے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کو جو علماء کے معاشرے سے اور اسلامی معاشروں سے ہٹے ہوئے ہیں اور صرف اپنی عقل سے اور ذہن سے ہر چیز کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ عقل تو بغیر وحی کے گمراہ کرنے والی چیز ہے، جب تک وحی کی روشنی نہ ہو تو عقل سے ہدایت پانا تقریباً ناممکن ہے۔ اور وحی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو کچھ غیب کی چیزیں ماننی پڑے گی، کیونکہ وحی کا مطلب یہی ہے، غیب ایمان بالغیب کا مطلب یہی ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے مشاہدے میں نہیں ہے لیکن دوسرے پر ٹرسٹ اور اعتماد کرتے ہوئے اور اس کی سچائی اور دیانت اور امانت کو مانتے ہوئے اس کی بات پر آپ ایمان لاتے ہیں، اور اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اگر ہر چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر اس پر ایمان لائے تو پھر آپ میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ مشاہدہ کا انکار تو کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں کرتا۔ تو مسلمان کا مسلمان ہونا اور ایمان کا ایمان ہونا ہی اس بنیاد پر ہے کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں ماننی ہے جو آپ کے عقل سے وہ اس کا ادراک اور اس کی معلومات نہیں ہو سکتی، اور آپ آنکھوں سے اور باقی حواس سے اس کا احساس نہیں کر سکتے، اور محض پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے کی وجہ سے آپ اس کو مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی صحابہ کے سامنے کہ ایک شخص نے گائے پر سواری کی تو گائے نے اس کو کہا کہ ما خلقت لہذا، میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ پرانی امتوں میں کوئی واقعہ حضور نے نقل فرمایا، تو پھر فرمایا کہ آمنت بذالک و ابو بکر و عمر، کہ میرا بھی اس پر یقین ہے اور ابو بکر اور عمر بھی یہ بات مانتے جبکہ وہ اس وقت مجلس میں نہیں تھے۔ یعنی مطلب ابو بکر و عمر کا اور تمام صحابہ کا حضور پر ایسا اعتماد تھا کہ وہ جو بھی بات ان سے کہہ دے تو وہ مانتے تھے، محض اس وجہ سے کہ یہ حضور نے یہ بات بتائی ہے۔ تو انہوں نے اپنے سوال میں بہت ساری چیزوں کا کہ جب آنکھوں سے ہم نہیں دے سکتے، ان سین چیزیں ہیں تو اس پر ہم کیسے اعتماد کریں، تو بہت ساری ان سین چیزیں ہم مانتے ہیں اور اس کو ہم مطلب ہے کہ اس کے اثرات بھی مانتے ہیں، لیکن جب خدا کے اور رسول کی بات آتی ہے تو وہ ہمیں شیطان ورغلاتا ہے۔ بہرحال یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے اور ان کو چاہیے کہ خدا کے وجود کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہے وہ کتابیں لے کر اپنے والد صاحب کو فراہم کرے، کیونکہ خدا کے وجود پر جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر یہ ساری باتیں اس کے ضمن میں خود بخود آئے گی کہ جب اللہ موجود ہے اور اللہ ان صفات کے ساتھ موجود ہے تو پھر جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کے حکمت کا تقاضا اور علم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کچھ پیغام بھی دے، کچھ ہدایت بھی دے۔ وہ ہدایت ڈائریکٹ تو اللہ نہیں دے سکتے تو پیغمبروں کے ذریعے دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ پوری باتیں جو ایمانیات کی ہے وہ انسان ماننے پر مجبور ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ خدا کو صحیح طریقے سے مانے، اور جو اس طرح کی باتیں کرتے وہ حقیقت میں خدا کو بھی نہیں مانتے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ باقی چیزیں بھی رفتہ رفتہ وہ اس کا انکار کر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ عقائد تو کفریہ ہے اور اس کے کفر ہونے میں کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی اور کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ اصول بھی ہے کہ شوہر بیوی میں سے جب ایک کفر کا ارتکاب کرتا ہے یقینی طور پر تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں نکاح کو برقرار ماننے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ البتہ جو انہوں نے خدشات ذکر کیے ہیں کہ اگر ہم ان کو ایکسلوز کر کے ظاہر کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر اپنے عقائد سے بظاہر تو انکار کرے لیکن دل میں ان عقائد پر یہ پختہ رہے اور اسی حالت میں مرے، تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر ان کو اسی حال پر چھوڑ لیا جائے اور سمجھا دیا جائے رفتہ رفتہ تو وہ یہ عقائد چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خدشہ انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ اگر ہم جو اس کے کنسیکوینسز ہے فوراً ان پر لاگو کر لیں تو پھر خدشہ ہے کہ وہ مزید جو ہے نا وہ ظاہری طور پر تو دباؤ میں آئیں گے لیکن دل میں ان کے عقائد باقی رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک معقول بات ہے، تو اس کے لیے اتنا کیا جا سکتا ہے کہ ان سے بیوی الگ کرنے اور باقاعدہ ان کو اعلان کرنے کا آپ کا نکاح ختم ہوا اور یہ اور وہ، بس صرف اپنی والدہ کو سمجھایا جائے کہ شوہر بیوی والے جو تعلقات ہیں وہ اس سے نہ رکھے اور باقی رہے، جس حد تک وہ پردہ کر سکتی ہے وہ بھی کرنا شروع کرے، باقی جو ہے نا وہ علانیتاً باقاعدہ نکاح کے خاتمے کا اعلان کوئی ضروری نہیں ہے اگر یہ امید ہے کہ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور رفتہ رفتہ ان کو سمجھایا جائے۔ باقی جو ان کے اشکالات ہے کہ پیغمبر اس لیے نہیں ہے کہ چین کے جو لوگ ہیں یہ تو ان کے لیے پیغمبر نہیں ہے، یہ تو میڈل ایسٹ کے لوگوں کے لیے ہے، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اسی خطے میں آئے ہیں، تو دیکھیں یہ پرانے شبہات ہے۔ ایک شبہ یہ کیا گیا تھا، کفار نے یہ کیا تھا کہ پیغمبر انسان کیسے ہو سکتا ہے جو ہماری طرح ضرورات رکھتا ہے، جو بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہیں،
اور جو ہماری طرح بشری تقاضوں سے وہ مطلب یہ کہ اس کے محتاج ہے، تو وہ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک اعتراض ہوا تھا۔ پھر اللہ نے جواب دیا کہ اگر ہم فرشتے کو بھیجے تو اس پر بھی اعتراض کریں گے کہ فرشتہ اور انسان کی تو بالکل نیچر ہی الگ الگ ہے، تو کیسے ایک دوسرے سے استفادہ کریں گے؟ تو یہ اشکال تو بہرحال رہے گا۔ اگر چین میں بہت ساری زبانیں ہیں تو اگر ایک زبان میں پیغمبر آئے تو دوسری زبان پر اشکال ہوگا، تیسری پر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ عالمی ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، اور یہ اشکال جب ہوتا جب شریعت میں کچھ ایسے احکام ہوتے جو چین یا روس یا دنیا کے کسی خطے میں وہ قابل عمل نہ ہوتے اور صرف میڈل ایسٹ میں ہی وہ قابل عمل ہوتے، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ پیغام اس وقت کے ساتھ خاص تھا یا اس ماحول زمان و مکان کے ساتھ خاص تھا۔ لیکن جب کوئی ایسی بات شریعت میں ہے نہیں، وہ فلیکسیبل اور ہر جگہ کے لیے قابل عمل ہے، اور کوئی خطہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، کوئی فرد بشر اس سے مستثنیٰ نہیں ہے کہ اس کے حالات کو شریعت نے کور نہ کیا ہو، تو جب ہر ایک کے لیے قابل عمل ہے تو صرف جو زبان کا بیریئر ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آج کل انگلش ایک انٹرنیشنل زبان ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے؟ لیکن امریکہ کا صدر کوئی بات کرتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار وہ تو میری زبان میں اس نے نہیں کی لہٰذا میں اس کا مخاطب نہیں ہوں، بلکہ وہ جس کو بھی مخاطب کرنا چاہے اس کو وہ بات سمجھنی ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنے آپ کو مخاطب سمجھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان عربی وہ ایک ایسی زبان تھی جس کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ یہ زبان محفوظ رہی ہے ہزاروں سالوں سے، اس میں کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے۔ اگر آپ عربی شاعری کا مطالعہ کریں تو زمانے رسالت سے سینکڑوں سال پہلے جو شاعری ہے اس کے جو الفاظ ہے وہ اتنے سیدھے سادے اور واضح ہے جو آج کل بھی عربی میں عام طور پر وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ زبان عربی زبان ہی میں صلاحیت تھی کہ یہ رسالت کا اور ایک میڈیم آف ایکسچینج کے لوگوں کے ساتھ تبادلے خیال کا شرعی حوالے سے ایک ذریعہ بنے اور لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنے، کسی اور زبان میں صلاحیت ہے ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے عربی زبان میں قرآن نازل ہوا اور وحی نازل ہوئی، لیکن غیر عرب بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور آج کل کسی نے اس بیریئر کو، لینگویج کے بیریئر کو محسوس نہیں کہ یہ بھی کوئی بات ہے۔ آج بھی ہم دین سے اتنے ہی واقف ہے اگر جیسے کہ کوئی عربی واقف ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو عجم دین سے زیادہ واقف ہے بنسبت بعض عربوں کے۔ تو یہ کوئی معقول باتیں نہیں، یہ سارے فضول باتیں ہیں جو ان کے ذہن میں اشکالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے۔ تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ باقی انہوں نے میراث کے حوالے سے بھی پوچھا ہے، تو اگر وہ ان عقائد سے توبہ طائب ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہوتے تو حالت اسلام جب تک ان کے عقائد نہیں تھے اس وقت تک جو کمائی تھی وہ تو میراث میں منتقل ہوگی، لیکن اس کے بعد کی جو کمائی ہے اگر ہے کوئی تو اس کو فلاحی خیراتی کاموں میں خرچ کیا جائے، اس کو بطور طرح کا تقسیم نہ کیا جائے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ، بڑی تفصیل سے آپ نے جواب عنایت فرمایا ہے۔ اور ہم اگلا سوال لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے فیضان شریف صاحب پوچھتے ہیں، میں وفاقی گورنمنٹ کا ملازم ہوں، ادارے کی طرف سے ہمیں جی پی ایف کٹوانے کا کہا جاتا ہے، ہمیں دو آپشن دیے جاتے ہیں کہ انٹرسٹ کے ساتھ یا پھر بغیر انٹرسٹ کے، تو مجھے کون سا آپشن اختیار کرنا چاہیے؟ بس آپشن آپ جو بھی اختیار کریں گے، جو رقم آپ کو ملے گی انٹرسٹ کے نام سے وہ سود نہیں ہوگی اور اس کا استعمال جائز ہوگا۔ البتہ اگر آپ بغیر انٹرسٹ کے درخواست دے کر وہ رقم ہی وصول نہ کرے تو یہ سب سے بہتر بات ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ دبئی سے راشد حسین صاحب پوچھتے ہیں، میں نے ایک فیملی ہالیڈے پیکج کریڈٹ کارڈ سے خریدا ہے، ٹورنگ کمپنی نے آفر دی کہ اس ٹرانزیکشن کو بینک سے انسٹالمنٹ کرنے پر جو بھی چارجز آئیں گے وہ ٹورنگ کمپنی کیش کی صورت میں مجھے واپس کر دے گی۔ بینک اس ٹرانزیکشن کو انسٹالمنٹ میں کنورٹ کرنے پر پروسیسنگ فیس اور انٹرسٹ چارج کر رہا ہے، تو اگر وہ پروسیسنگ فیس اور انٹرسٹ ٹورنگ کمپنی ادا کرتی ہے تو کیا میرے لیے اس پورے معاملات کو نتیجے میں جو مجھے سہولت مل رہی ہے اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا یا میں گناہ گار ہوں گا؟ بس یہ سوال پورا واضح نہیں ہے، لیکن اس میں جو پروسیسنگ فیس ہے خیر وہ تو ایک چیز ہے جو جائز ہے، لیکن انٹرسٹ چارج کرنے کی صورت بہرحال جائز نہیں ہے، خواہ یہ خود ادا کرے یا جو ٹورسٹ کمپنی ہے وہ ادا کر لے اور پھر یہ وہ ان کو ادا کر لے، تو مطلب اس میں جب سود کی ادائیگی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس طرح انسٹالمنٹ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کریڈٹ کارڈ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں اس طرح صورتحال نہ آئے کہ جس میں سود کی ادائیگی کرنی پڑے، خواہ بالواسطہ ادائیگی ہو یا بلا واسطہ ہو، دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اگر کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ہے تو اس میں سود کی جتنی بھی صورتیں آ رہی ہے اس سے بچنا لازم ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ ابوظہبی سے کلیم احمد صدیقی صاحب پوچھتے ہیں، یہاں کمپنی پر لازم ہے
کہ ملازم کو میڈیکل انشورنس بنا کر دے، لہٰذا علاج اور دیگر سہولیات پر 20 درہم فیس لی جاتی ہے، جبکہ اگر یہ انشورنس کارڈ استعمال نہ کریں تو دوائی اور فیس بہت مہنگی ہوتی ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ان حالات میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جتنا پریمیم ادا کیا جائے اتنی مقدار استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ بس جو انہوں نے سنا ہے وہی مسئلہ ہے کہ جتنا پریمیم ادا کیا جا چکا ہے اسی کے بقدر سہولت لینے کی اجازت ہے، اس سے زائد نہیں ہے۔ باقی جو مجبوری انہوں نے پیش کی ہے وہ ہوگی، لیکن یہ کہ یہ اس حد تک مجبوری نہیں ہے کہ سود اس کی وجہ سے لینا یا استعمال کرنا جائز ہو جائے، اور یہ رقم سودی رقم بنتی ہے، لہٰذا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہت بہت شکریہ۔ ابٹبا سے جنید صاحب اگین پوچھتے ہیں، 2 بندوں نے مل کر فوڈ اسٹیٹ کی دکان لی ہے، ایک کے پیسے زیادہ ہیں اور ایک کے کم، منافع کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جس کے پیسے کم ہیں وہ نوکری کرتا ہے، دکان پہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ جی اس صورت میں جس پارٹنر نے پیسے بھی کم دیے ہیں اور وہ کام میں بھی شریک نہیں ہوگا تو وہ سلیپنگ پارٹنر ہی ہے بظاہر، تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اس کے سرمایہ کا جو تناسب ہوگا پورے سرمایہ میں سے، تو نفع میں بھی اس کے لیے اتنا ہی تناسب رکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر اس کا سرمایہ 50,000 ہے اور دوسرے شریک کا سرمایہ مثلاً 1 لاکھ ہے، تو گوئے کہ اس کا سرمایہ 1/3 ہے اور دوسرے شریک کا سرمایہ 2/3 ہے، تو اس شریک کے لیے جو سلیپنگ پارٹنر ہے، جو کام نہ کرنے والا ہے، اس کے لیے جو نفع حاصل ہوگا اس کا 1/3 تو طے ہو سکتا ہے اور اس سے کم بھی طے ہو سکتا ہے، لیکن 1/3 سے زائد اس کے لیے طے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس بات کی رعایت ضروری ہوگی، باقی شراکت داری اس طرح ہو سکتی ہے۔ جزاکم اللہ موسیٰ۔ محسن نواز صاحب میلسی سے پوچھتے ہیں، کیا مسجد کا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ بجلی کا بل کوئی ایک آدمی ہی ادا کرتا ہو؟ بس جو آدمی بل ادا کر رہا ہے، اگر اس کی طرف سے یہ باقاعدہ وضاحت نہیں ہے کہ صرف مسجد میں استعمال ہو اور باہر بالکل استعمال نہ ہو، بلکہ اس کی طرف سے اجازت ہے کہ بوقت ضرورت باہر کے لوگ بھی لے سکتے ہیں، تو جب مسجد کی ضرورت سے پانی زائد ہو تو پھر باہر کے لوگ لے سکتے ہیں، لیکن اگر زائد نہ ہو اور مسجد کی ضرورت ہی پوری ہوتی ہو تو پھر باہر کے لوگ نہیں لے سکتے۔ جزاکم اللہ۔ کینیڈا سے شعیب صاحب کا اگلا سوال ہے، قبرستان کی خود رو گھاس کا کیا حکم ہے؟ خود رو گھاس جہاں بھی ہو وہ مباح ہوتا ہے، یعنی اس کا استعمال کسی کے لیے بھی جائز ہوتا ہے، تو اگر یہ گھاس خشک ہے تو پھر اس کا لینا اور استعمال کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر ہری گھاس ہے تو فقہاء نے فرمایا ہے کہ چونکہ وہ تسبیح اور ذکر اللہ کرتا ہے جس سے مردوں کو ایک مانوسیت ہوتی ہے اور ان کو فائدہ پہنچتا ہے، تو ہری گھاس اور ہری چیزیں جو قبرستان میں اگتی ہے اس کو نہ کاٹا جائے، تو اس سے اجتناب بہتر ہے، لیکن خشک گھاس اگر ہے تو اس کا استعمال بغیر کسی معاوضہ دیے، بغیر کوئی صدقہ کیے جائز ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ایک نامعلوم سائل نے پوچھا ہے، ایک شخص کی گاڑی ایک بائک سے ٹکرا گئی، اس وقت وہ گھبرا کر وہاں سے چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ اس حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جن میں ایک مرد اور ایک بچہ تھا۔ یہ حادثہ 4 سال پہلے غلطی سے پیش آیا، مرد سے مراد یعنی بالغ، اب وہ ان کو جانتا بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے اور کیا وہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا مصعب، یا کچھ اس کو دیت وغیرہ دینی پڑی، کیا ہوگا؟ بس جیسے انہوں نے واقعے کے وقت بھاگ کر اپنے آپ کو نہ معلوم کرایا تو یہاں بھی نام نہیں لکھا، انہوں نے مجہول چھوڑ لیا۔ بہرحال تو ان کا جو عمل ہے قتل خطا کے زمرے میں آتا ہے، تو اس میں کفارہ بھی ہے اور پھر یہ کہ دیت بھی ادا کرنی ہے، اور کفارہ میں اتنی سہولت ہو سکتی ہے کہ جب ایک سے زائد قتل خطا ہے تو ایک ہی کفارے نے 2 مہینے مسلسل روزے رکھے تو یہ دونوں کی جگہ کافی ہو سکتا ہے۔ باقی جو دیت کی بات ہے تو وہ اس جو مقتولین ہے، جو فوت شدہ لوگ ہیں، ان کے ورثہ کا حق ہے، اور یہ ان سے معاف کرا کر ہی اس حق سے نکل سکتا ہے۔ جب تک ان سے معاف نہ کرایا جائے تو آخرت میں اس سے مطالبہ ہو سکتا ہے، تو اگر ان کے ورثہ معلوم ہی نہیں ہے تو یہ دیت کی رقم جو ایک دیت جو ہے نا وہ 34 کلو گرام چاندی، کم سے کم جو مقدار ہے 34 کلو گرام چاندی کے بقدر رقم، یہ ایک دیت کی رقم ہے، تو وہ تھوڑا تھوڑا صدقہ کرتا رہے ان لوگوں کی طرف سے جو اس کے حقدار ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ذمہ فارغ ہو جائے اس طریقے سے۔ یہ بھی تو ہے نا کہ وہ عاقلہ پر دیت نہیں ہوگی، صرف اس اکیلے پر ہوگی عاقلہ۔ ہاں، دیت کس پر ہوگی؟ تو عاقلہ یعنی اگر اس کے خاندان کے افراد ہے اور باقاعدہ ایک برادری ہے جن پر دیت ڈالا جا سکے تو پھر تو عاقلہ بھی اس میں شریک ہوں گے، لیکن اگر عاقلہ نہیں ہے تو پھر خود اس کی ذات نے ہی ادا کرنی ہے،
اور یہ اکیلے ہی اس کے ذمہ دار ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب۔ ممبئی سے بنت عبداللہ صاحبہ کا سوال ہے، عورت صرف ہتھیلی اور ناخن پر ہی مہندی لگا سکتی ہے یا کوہنی تک اور پیروں اور تلووں کے نیچے بھی؟ تلووں کے نیچے کیا ابھی لگانا جائز ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ اس میں کوئی بے ادبی کا اندیشہ ہے۔ نہیں، جائز ہے، جہاں چاہے مہندی لگائے، پاؤں کے نیچے بھی مہندی لگا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ محمد سالم صاحب جے پور سے پوچھتے ہیں، ماہواری کے ایام میں عورت کے لیے ہاتھ اور پیروں پر مہندی لگانا کیسا ہے؟ بعض عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ایسی صورت میں لگائی گئی مہندی جب تک صاف نہ ہوگی تو وہ عورت ناپاک رہے گی چاہے غسل بھی کر لے، کیا حقیقت ہے؟ سوال دوبارہ ریپیٹ کریں۔ ماہواری کے ایام میں عورت ہاتھ اور پیروں پر جو مہندی لگاتی ہے، کیا ایسا کوئی ہے حکم کہ جب تک یہ مہندی لگی رہے گی تو وہ ناپاک شمار ہوگی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے، مہندی ناپاک نہیں ہوگی اس سے۔ ٹھیک، میں اتنا لمبا سوال کرتا ہوں سر، اتنا لمبا جواب تو ہونا چاہیے۔ خیر، حمید اللہ صاحب کابل سے پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں عورت سے ایسی حالت میں وکالت لی جاتی ہے جو وہ شدید رونے کی حالت میں ہو، کبھی کبھار وہ چپ بھی رہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چپ ہونا بھی ہاں کے برابر ہے، ایسے نکاح کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ اگر کنواری لڑکی چپ رہ گئی، جی، اس سے پوچھا گیا تو وہ اس کی اجازت ہے، تو صحیح حدیث میں ہے کہ والبکر اذنها صماتها، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ باقی یہ کہ اگر اس کو رشتہ پسند نہیں ہے تو چپ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے منہ سے بولنے میں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے یا قبول نہیں ہے، تو اگر اس کو قبول نہیں ہے تو وہ بول دے کہ مجھے قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض خوف کی وجہ سے بھی نہیں بول سکتی۔ بس اگر وہ چپ رہے گی تو نکاح ہو جائے گا، خوف اگر ہے تو وہ زبان سے اس کو بولنا پڑے گا کہ مجھے خوف ہے، اور میں جو چپ بیٹھی ہوں وہ خوف کی وجہ سے بیٹھی ہوں، یہ بول دے۔ پشاور سے وسیم صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی عورت ایبورشن کر دے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ عورت اگر ایبورشن کر دے، اگر بچہ 4 مہینے سے کم کا ہے نا، تو وہ تو ہے، وہ بھی حرام عمل، ناجائز عمل، مگر اس کا کوئی دیت وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بچے میں جان پڑ گئی تھی تو اس کی پھر دیت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عمدن اس کو قتل کیا ہے۔ وہ دیت کی تفصیل انہوں نے اگر پوچھی نہیں ہے تو اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ بہت بہت شکریہ صاحبہ صاحبہ کا اگلا سوال ہے، میری ایک دوست ہے، انہیں اکثر کھانے کے اندر بال نکلتا ہے، وہ نکال لیتی نظر آتا ہے ان کو، چاہے کھانا گھر کا ہو یا دعوت کا ہو یا ریسٹورنٹ کا ہو، ہر جگہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے انہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں اگر کوئی دعائیں ہوں تو اس کی بھی رہنمائی فرمائیں۔ بس یا تو ان کی نظر بہت زیادہ تیز ہے، عقابی نگاہیں ہیں، ہر جگہ بال نظر آ جاتا ہے، تو اس کو نکال کے پھینک دیا کریں۔ کوئی ایسی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بال ہو اور نظر نہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بال ہوگا اور نظر نہیں آئے گا، تو ایسی کوئی دعا ابھی تک میرا علم میں نہیں ہے۔ تو بال ہے، نکال کے پھینک دیا کریں، اور اگر آنکھ ہی میں بال ہے تو پھر آنکھ کا علاج کرائیں، ایسا نہ ہو ہر چیز میں بال نظر آ رہا ہو حالانکہ ہو نہیں، پھر وہ بھی آنکھ کا بال بھی وہ علاج سے صحیح ہوگا۔ ڈاکٹر کو چیک کرائیں کہ مجھے آپ میں بھی بال نظر آ رہا ہے، اور وہ جو نظر جب چیک کرتے ہیں نا ABCD، تو وہاں بھی اگر بال نظر آ رہا ہے تو اس کی علامت ہے یہ آنکھ کا فالٹ ہے۔ ٹھیک، مطلب اور کوئی نہیں ماننا آپ نے؟ نہیں، اور کچھ نہیں ہے یہ۔ ٹھیک، آسمہ صاحب کا اگلا سوال ہے، اگر کسی کو جہاز کے سفر سے خوف آتا ہو تو سفر سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے، اور سفر کے اذکار بھی بتا دیں۔ سفر میں جاتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا ہے کہ میں اللہ کے نام سے گھر سے نکل رہا ہوں یا نکل رہی ہوں، اور میں اللہ پر اعتماد اور توکل کرتا ہوں، تو اس سے انسان مامون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صبح و شام کی دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ اس اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ دنیا اور آسمان میں کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ان دعاؤں سے جب دن کی ابتدا ہوگی یا سفر کی ابتدا ہوگی تو ایک اللہ پر اعتماد اور توکل پیدا ہوگا، اور سفر کی مشہور دعا ہے وہ تو پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ باقی یہ جو ڈر لگ رہا ہے جہاز سے، تو اس کا ایک نفسیاتی علاج بھی کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ دبئی سے ایک صاحب کا فون آیا اور کہنے لگے کہ میں 15 سال سے دبئی میں ہوں، اور میں اس لیے نہیں واپس آتا کہ مجھے جہاز میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور میں اس چکر میں آ ہی نہیں پا رہا، اور میرے گھر والے بھی پریشان ہیں، بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ تو کہنے لگے اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا اس کا وظیفہ نہیں ہے، اس کا ایک علاج ہے۔ انہوں نے کہا کیا علاج ہے؟ میں نے کہا آپ خودکشی کی نیت سے جہاز میں سوار ہوں، آپ یہ نیت کریں کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، بس چھوڑو ایسی زندگی۔ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ آپ کہیں سفر ہی نہیں کر سکتے، تو آپ خودکشی کی نیت سے جہاز میں بیٹھیں، اور جب آپ یہ نیت کر کے بیٹھیں گے کہ میں مر رہا ہوں، کیونکہ میں گھر والوں سے 15 سال ایک آدمی دور ہو تو اس زندگی کا کیا کرنا ہے بھائی، کب تک ایسے پڑا رہے گا؟ اور ابھی جوانی میں اتنا خوف ہے، جب بڑھاپا ہوگا تو یہ دل اور کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس نیت سے سوار ہوں کہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ جب آپ جہاز میں سوار ہوں گے
اور آپ جب دیکھیں گے کہ میں تو باقاعدہ موت کے ارادے سے آیا تھا اور نہیں مرا, تو آپ کا انشاءاللہ بہت اچھا آپ میں حوصلہ پیدا ہو جائے گا. جی بہت شکریہ مصعب. ابو شمیم صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں بسنت منانا درست ہے یا نہیں, اور انفارچونیٹلی میں بتاتا چلوں کہ ابھی جو ریسنٹلی یہ جو ایونٹ ہوا ہے یہ بسنت کا, اس میں ابھی بھی ایک خبر آئی ہے کہ ایک صاحب کی گردن کٹی ہے اس تار کی وجہ سے, ڈور کی وجہ سے, اور وہ فوت ہو گئے ہیں. بسنت منانے میں کئی برائیاں ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ خالصتاً ہندوانہ رسم ہے. ایک برائی تو اس میں یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. نمبر 2, فقہا نے کہا ہے کہ جو کبوتر اڑاتے ہیں نا چھتوں پہ کھڑے ہو کر, ان کی گواہی مردود ہے, کیونکہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. کبوتر پالنا تو جائز ہے, لیکن چھتوں پہ کھڑے ہو کر وہ آوازیں مارنا اور جو ہے وہ بالکل ایک لاؤبالی پن کا اظہار کرنا, اور اس سے بد نظری بھی ہوتی ہے, بے پردگی بھی ہوتی ہے. تو جب کبوتر پالنے والے کو جو ایک حلال کام ہے جس کے فائدے بھی ہیں, اس کو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ فاسق ہے اور اس کی گواہی مقبول نہیں ہے, کیونکہ وہ چھتوں پہ چڑھتا ہے, سیٹیاں بجاتا ہے. تو پتنگ میں یہ سیٹی بازی اور چھتوں پہ چڑھنا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. دوسری وجہ اس لیے ناجائز ہے. تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں حادثات کا بہت خطرہ ہوتا ہے, اور کئی واقعات ہوتے ہیں, کوئی چھت سے گر گیا اور یا گردن کٹ گئی, ایسے بہت سارے واقعات ہیں. یہ تیسری وجہ ہے یہ ناجائز ہونے کی. چوتھی وجہ حکومت بھی پابندی لگا چکی ہے عدالت کی طرف سے. پچھلے سال تو مجھے معلوم تھا, اس سال کا مجھے علم نہیں ہے, کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اس پر پابندی لگائی گئی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے کہ حاکم کی اطاعت کرو. جب حکومت کسی کام پر پابندی لگا دے اور وہ لوگوں کی مصلحت کی خاطر لگائے, تو حکومت کے قانون کی اتباع کرنا بھی پھر لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. مصعب تنویر حامد صاحب کا سوال ہے ڈنر کرتے وقت ٹی وی یا موبائل پر گیمز یا کارٹون دیکھے جا سکتے ہیں؟ ہاں, کارٹون یا دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن کھانا ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت رغبت کے ساتھ کھانا چاہیے. جی. اگر آپ زیادہ توجہ کسی دوسری طرف لگائیں گے تو بدہضمی ہوگی, اس لیے ناپسندیدہ ہے مگر ناجائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. اب جو سوالات آپ کی طرف آ رہے ہیں, میں اگر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے. یہ مفتی احمد خان صاحب ہمیں جوائن نہیں کر سکے آج, تو ان کے کچھ سوالات ہیں, میں چاہوں گا کہ سوالات ہو جائیں. سعد صاحبہ یو کے سے پوچھتی ہیں سوتیلی بیٹی کے شوہر سے پردہ ہے؟ سوتیلی بیٹی کے شوہر سے پردہ ہوگا. جی, پردہ ہوگا. حمید اللہ صاحب کابل سے پوچھتے ہیں ہمارے یہاں نکاح نامہ لکھنے کا رواج نہیں ہے, نکاح ہو جاتا ہے بغیر نکاح نامے؟ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے گواہوں کی موجودگی میں. آدم علیہ السلام کا تو کوئی نکاح نامہ نہیں لکھا گیا, اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 شادیوں کا کوئی نکاح نامہ ہے. تو یہ تو اب رواج ہوا ہے نکاح ناموں کا. یہ بھی ٹھیک رواج ہے, تاکہ حکومت, ایک صاحب آج میرے پاس آئے اور کہنے لگے میرا 10 سال پہلے نکاح ہوا ہے لیکن بیوی اب تک میرے نام نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نادرا والوں سے بات کرتا ہوں, نمبر پلیٹ ایشو کر دیں اور رجسٹر جو ہے وہ باقاعدہ. تو اب تو ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی, اس کی بھی باقاعدہ فائلیں بنیں گی اور جو ہے وہ نمبر ایشو ہوں گے. لیکن بہرحال حکومت کا ایک قانون ہے تاکہ لوگ اس میں دھوکہ دہی سے بچیں, تو جائز ہے, مگر اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے, کاغذی کارروائی ضروری نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. سعودی عرب سے ام ایمان صاحبہ کا سوال ہے ہمیں قبلہ صحیح معلوم نہیں تھا, قبلہ سیدھی طرف تھا اور ہم کراس میں نماز پڑھتے رہے 8 مہینے تک, کیا یہ نمازیں ہو گئی ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو کوئی طریقہ بتا دیں. اگر انہوں نے تحری کی تھی, ان کو بتانے والا کوئی نہیں تھا, انہوں نے پورا غور و فکر تدبر کر کے نمازیں پڑھی ہیں, تو پھر تو ان کی نماز ہو گئی. اور اگر انہوں نے تحری نہیں کی, بس ایسے کھڑے ہو کر تکے میں نمازیں شروع کر دیں, تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کتنا انحراف کیا ہے. اگر قبلے سے 45 ڈگری دائیں طرف یا 45 ڈگری بائیں طرف سے زیادہ انحراف کیا انہوں نے, یعنی بالکل 45 کے زاویے سے بھی آؤٹ ہو گئے ہیں, تو پھر تو نماز نہیں ہوئی. اور اگر 45 کے اندر, یعنی کل 90 ڈگری کا بنے گا یہ, کہ 45 سیدھے ہاتھ کی طرف اور قبلے سے 45 الٹے ہاتھ کی طرف, اس یعنی کہ اندر اگر انہوں نے نماز پڑھی ہے تو پھر ان کی نماز ادا ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے نور محمد صاحب کا سعودی عرب سے, بلکہ ساجد صاحب راولپنڈی سے. کوئی شخص سنت نماز پڑھ رہا ہے اور اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی ہے مصعب, تو کیا اسے وہ سنت نماز توڑ دینی چاہیے؟ سنت اگر 1 رکعت ہے تو اس کو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, شکریہ. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے جی محمد حسن صاحب نے کشمیر سے, 1 مرتبہ عمرہ میں استعمال کیا ہوا احرام دوسری مرتبہ عمرہ یا حج میں استعمال کر سکتے ہیں؟ احرام چادر کا نام ہے, یعنی بغیر سلا ہوا کپڑا پہننا, تو وہ چاہے 100 دفعہ پہنے یا 1 دفعہ ہر دفعہ نیا پہنے, وہ مرضی ہے, یعنی وہ کوئی متعین نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ احرام کی چادر اتار دی اسی عمرے میں, تو کیا دوسری چادر تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو احرام کا کنسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ
حج اور عمرے میں جب احرام کی حالت میں آ جائیں تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. تو سلا ہوا کپڑے کے علاوہ آپ جتنی چاہیں چادریں بدلیں یا جس طرح کی چاہیں چادر پہن لیں, اور اس میں سفید رنگ بھی ضروری نہیں ہے, لوگ اس کو بھی ضروری سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مصعب. اور عبد الرحمن صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, آخری سوال ہے, اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھا کر توڑ دے تو اس کا بھی کفارہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے, گناہ ہے, اور اگر اس کو توڑ دے گا تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, میں آج نام لے دیتا ہوں جو سوال ہمارے پاس موجود تھے اور آج ہم ان کو شامل نہیں کر سکے, ایک مہمان ہمیں جوائن نہیں کر سکے, اس سبب انشاءاللہ کل ان کو شامل کریں گے. میں نام لے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ تسلی ہو. سوال ہم شامل نہیں کر سکے امید طلحہ صاحبہ کا انگلینڈ سے, نور محمد صاحب کو سعودی عرب سے, خلیل الرحمان صاحب کا ایبٹ آباد سے, اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو اور سوالات ہیں ان میں نام ہے ہمارے پاس شمس الاسلام صاحب بنگلہ دیش سے, محمد سرفراز صاحب کراچی سے, عادل صاحب سوئٹزرلینڈ, اور ملک جان صاحب لاہور, سید فرق شاہ صاحب اسلام آباد, اور اگین شمس الاسلام صاحب بنگلہ دیش سے. اور بہت سارے لوگ ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ تو اتنے مایوس ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بندہ کنفرم بتا سکتا ہے کہ کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا, ہماری کوشش ہوتی ہے ہم بغیر کسی انتظار کے آپ کے سوالات کو شامل کریں. اور انشاءاللہ العزیز آج جو آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں ملے ہیں, ہم ان کو بھی زیادہ سے زیادہ شامل کرنے کی کوشش کریں گے, چونکہ وقت محدود ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی مختصر انداز میں جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ آپ کے سوالات کو زیادہ سے زیادہ ہم اس میں شامل کر سکیں. پھر بھی جو سوالات آج ہمارے پاس پہنچے ہیں وہ کل کی نشست میں اگر رہ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو پرسوں پہ شفٹ کیا جائے گا, لیکن آپ کے سوالات کو مس نہیں ہونے دیں گے, انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی. تو آپ امید رکھیں اور بھروسہ رکھیں اور ناراض مت ہوں. انشاءاللہ کل شب 9:15 پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ کے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.